अस्सलाम वालेकुम डियर फेलास, वेलकम टू एफ के पॉडकास्ट एंड गपशप प्रो मैक्स। कभी कभी कुछ अजीबो गरीब हसीन इत्तेफाक होते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त अवैस तारिक साहब मौजूद हैं। इन्होंने मुझे मैसेज किया कि हफीज़ ताहिर साहब हैं, इनके साथ पॉडकास्ट का कभी आपने सोचा है? मैंने कहा मैं तो इनको एक दिन पहले ही ईमेल करके बैठा हूँ, और इत्तेफाक देखिए कि आज हम हफीज़ ताहिर साहब के साथ बैठे हैं। हफीज़ ताहिर साहब, एक रवायती जुमला है, किसी तारफ के मोहताज नहीं, हम तो सारे मिलेनियल सर अब मकरूज हैं आपके कि अगर आप ना होते, ऐनक वाला जिन ना होता, तो हमारा बचपन शायद इतना रोशन ना होता। सर कैसे मजाज है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। यू वेलकम टू माय स्टूडियो। कोई ना, बहुत शुक्रिया सर, हम वी आर लिटरली ऑनर्ड। सर एक बात बताइए, 79 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक हमारा शायर बेचारा गरीब है, हमारा राइटर बेचारा कसम पुरसी की हालत में मरता है। कॉपीराइट्स का तो मसला है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन बेचारा कमर्शियली सक्सेसफुल इतना क्यों नहीं है? क्या वजह है? ये हमारी सोसाइटी के टैबूज़ हैं। मतलब शायर के बारे में लोगों का ख्याल ये है कि शायर एक बेकार शख्स होता है, जो दुनिया में कुछ कुछ नहीं करता वो शायर बन जाता है। जिस तरह ये एक बात है कि जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है, या जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता वो मस्जिद का मौलवी बन जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट गलत हैं। शायर जो है ना, इस तरह ये भी एक साथ बात करनी चाहिए कि मैं भी शायर हूँ। कौन सा शायर बेकार है? अमजद इस्लाम अमजद बेकार थे, अहमद नदीम कासमी साहब बेकार थे, फैज़ अहमद फैज़ बेकार थे, अहमद फराज बेकार थे, हफीज़ ताहिर बेकार था। सो शायर हरगिज़ बेकार नहीं। शायरों ने दुनिया में रेवोल्यूशंस बर्पा किया। पेड्रो नोरेदा बहुत बड़ा शायर था, उसने लैटिन अमेरिका में रेवोल्यूशन पैदा किया। यहाँ फैज़ साहब ने रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया। अल्लामा इकबाल ने पूरी कौम को जगा दिया, और मौलाना रूम की शायरी लोग आज भी पढ़ते हैं। तो शायर बेकार कहाँ हो गए? बिल्कुल। इस सोसाइटी में जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनमें फ़ाइन आर्ट्स की जगह नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब शायद आप लोगों की जनरेशन इस चीज़ को देख रही हो, और आपको देखना भी चाहिए। ना शायर की यहाँ इज़्ज़त है, ना एक्टर की यहाँ इज़्ज़त है, ना प्रोड्यूसर की यहाँ इज़्ज़त है, ना डायरेक्टर की यहाँ इज़्ज़त है। एक मशहूर डायरेक्टर ने एक बड़ी मज़ेदार बात की, बल्कि मशहूर एक्टर है शहजाद राय ने यह बात की थी कि लोग हमें सराखों पे बिठाते हैं लेकिन हमें रिश्ता कोई नहीं देता। यू सी, ये हमारी सोसाइटी का जो एक डबल स्टैंडर्ड है, ये हम सब पे लागू आता है, शायरों पे भी, एक्टरों पे। इसलिए हमारे यहाँ अभी तो फिर कुछ एक्टर अमीर होने शुरू हो गए। तो हमारी जनरेशन में एक्टर अमीर नहीं होते थे, वो अपनी शोहरत पे खुश होते थे, अपनी पॉपुलैरिटी पे खुश होते थे। एक पाकिस्तान टेलीविज़न था, वहाँ से चेक मिलता था, उस पर गुजारा करते थे। फिल्में बनती थी लाहौर में, फिल्म के एक्टर अमीर होता था। मोहम्मद अली साहब को हमने खुद देखा काम करते हुए, वहीद मुराद को काम करते हुए देखा, सुल्तान राही को। ये करोड़पति लोग थे। फिल्म में उस वक्त भी पैसा था, लेकिन फिल्म के शायर के पास नहीं था, एक्टर के पास था। फिल्म के कंपोज़र के पास नहीं था जितना कि होना चाहिए था। कुछ सिंगर अमीर ज़रूर थे, जैसे मलिका तरन्नुम नूरजहाँ, और बस बाकी सब लोग उनसे नीचे थे। तो अब आके ऐसा मौका आया है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान के ज़माने से शायद ही शुरू हुआ कि सिंगर भी अमीर होना शुरू हुए हैं। जैसे आतिफ़ असलम, यू नो, ही इज़ ए मिलियनियर। इस तरह खान साहब खुद अमीर आदमी थे। फिर राहत को देख लें आप, वो भी बहुत अमीर आदमी है। मगर हमारे वक्तों में, अब भी मेरा ही वक्त है, ये नहीं कि, लेकिन मैं जब जवान था या जब मैं वर्किंग में था उसकी बात कर रहा, अब भी वर्किंग में हूँ, लेकिन जब मैं शोबिज़ के साथ पक्की तरह जुड़ा हुआ था, मैं उस ज़माने की बात बता रहा हूँ। ये वजह है कि वो बाज़ तो कसम फुर्सी की हालत में मर गए। ये इसका जवाब है। अच्छा सर, आपकी तख्लीकी सफ़र के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। अब हमें बचपन से तो ना जिन का बताकर डराया जाता है, हाँ, ये जिन को आपने फ़नी बना दिया सर, कॉमेडी उनसे करवा दी, ये परसीव आपने कैसे किया? और इट मस्ट हैव बीन चैलेंजिंग कि बच्चों को जिन दिखाना और बच्चों को डराना भी नहीं है, ये कैसे आपके दिमाग ये में? देखिए, अमूमन राइटर्स का यही ख्याल होता है कि जिन जो है वो खौफनाक होगा, ख़तरनाक होगा। ए हमीद साहब का भी ये ख्याल था। तो जब मैंने घूटा जिन के लिए एक छोटे से कद के आदमी को बुक किया, तो नाराज़ हो गए, कहने लगे मैं ज़कूटा जिन लिखी है, हफीज़ ताहिर
اور وہ 6 فٹ کا بندہ ہونا چاہیے, یہ تو وہ. تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا حمید صاحب ایک ایپیسوڈ چل لین دو, بات گل ہوئے گی. اور ایک ایپیسوڈ کے بعد ہی واز ہٹ. مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. اور اس کے بعد حمید صاحب اس کے دیوانے ہو گئے اور ان کے سین پہ سین لکھے. سو دیٹس ہاؤ یو نو تھنگز ہیپن. کہ میں نے اپنے مین جن کو بھی خوبصورت بنایا, کیونکہ اس کے پیچھے میری مذہبی تعلیم بھی تھی کہ جس طرح انسان ہے اس طرح جن ہوتے ہیں, اچھے اور برے. تو میں نے کہا نہیں, برا جن نہیں دکھانا. بچے میرے جن سے پیار کریں گے تو زیادہ انجوائے کریں گے بجائے ڈرنے کے. تو بچوں نے پھر بہت پیار کیا. امون جادوگر بھی پلیزنٹ تھا. شہزاد کیسر تو جب میرے پاس آیا تھا تو ہیرو تھا نا, بھی اتنا خوبصورت آدمی تھا. اور پھر زکوٹا جن کا میں نے بتایا آپ کو. بل بطوری جب میرے ذہن میں آئے اور میں نے اس کو ڈھونڈا تو میں نے کہا بس یہی بل بطوری. اس سے پہلے یہ سب ایکٹر چھوٹے چھوٹے رول کرتے تھے. صرف سیرش خان سینئر تھے جو ہیروئن بھی آتی تھی. تو اس طرح کا میں نے کمبینیشن لیا, کومبو بنایا. سیرش خان کے ساتھ نبیل گوہر کو رکھا. نبیل گوہر بالکل فریش تھا یو ای ٹی سے, اس کا تجربہ ہی کوئی نہیں تھا, بٹ ہی ڈیڈ ویری ویل. تو جو ڈائریکٹر کا جب ایکسپیرینس ہو جائے نا تو اس کی گٹ فیلنگ بن جاتی ہے کہ بس یہ کرے گا. جیسے اب اوڈیسی میں کتنی بات ہو رہی ہے کہ ہیلن آف ٹرائی جو ہے وہ ایک بلیک کو بنا دیا. باقی پچھلی فلموں میں تو بڑی بڑی خوبصورت عورتیں رکھی نا انہوں نے اس رول کے لیے, بٹ کرسٹوفر نولان ڈیڈ اٹ اور ایکسیپٹ ہو گیا. فلم بننے سے پہلے ہی بات ہوئی ہے زیادہ, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو رہی. بالکل. تو یہ ڈائریکٹر کی ایک گٹ فیل ہوتی ہے, ایک اس کا کریٹیو ایکسپیرینس ہوتا ہے. جس طرح ڈاکٹر نہیں ہوتا, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ یوں چل کے اس کی جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے. باقی نبض پکڑنا, اسٹیتھوسکوپ لگانا, بی پی چیک کرنا وہ آپ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے کہ اینا کہے کہ ڈاکٹر نے میری انویسٹیگیشن ہی نہیں کی تھی. اس طرح ایک پروڈیوسر ڈائریکٹر ہوتا ہے. ایکٹر یوں چل کے آتا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے اور پہلا فکرہ بولتا ہے, اس سے پتہ لگ جاتا ہے اس کی کیا اوقات ہے. سر آپ بطور ڈائریکٹر مشہور ہیں, لیکن آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کس فیلڈ سے کیا؟ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2-3 طریقوں سے کیا. یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا. جی. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ, وہاں میرا ایڈمیشن ہوا پہلی بار. تو وہاں ایک ڈرامیٹک کلب ہوتی تھی, انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھیٹر جس کا نام تھا میریا مشاعرہ. میں اس میں سلیکٹ ہوا اور میں نے اپنی زندگی کا پہلا ڈائلاگ بولا. وہ ڈائلاگ تو نہیں یاد, لیکن وہ ایک ہی ڈائلاگ تھا. وہ میری اداکاری کا آغاز وہاں سے ہو گیا. اسلامیہ کالج سول لائنز میں چلے گئے, وہاں بھی ڈرامیٹک کلب تھی. وہاں پہ میں نے 2 ڈرامے کیے, ان میں بھی ایکٹنگ کی, اور ایک ڈرامے میں تو میں نے عورت کا رول بھی کیا, کیونکہ اس زمانے میں لڑکیاں تھیٹر میں کالج میں کام نہیں کرتی تھیں. ہر مرد میں ایک عورت ہے, ہر عورت میں ایک مرد ہوتا ہے. یہ تو سائنٹیفک بات ہے نا, یہ کروموسومس کی بات ہے. لیکن وہ ہارمونس کی آج کل کے دور میں بات ہو نا کسی اور سائڈ پہ شفٹ ہو گئی تو بہتر ہے ہم مدعے پر ہی رہتے ہیں. ہم میٹافورikلی بات کریں. بالکل. تو اس طرح, اور اسی زمانے میں ہمارے ایک دوست سے سجاد حیدر, اور میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے وہاں پہ, وہ بڑے فیمس ڈائریکٹر ہوئے بعد میں. انہوں نے ڈرامے لکھنے شروع کیے کمرشل, تو میں نے بھی ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر میں نے نان کمرشل تھیٹر میں بھی کام کیا, سرما صبائی صاحب کے ڈرامے کیے. اور بلکہ اس سے بھی پہلے میں میاں میر پنڈ جہاں میں پیدا ہوا تھا, وہاں پہ ہم کچھ دوستوں نے مل کے ایک چھوٹی سی ڈرامیٹک کلب بنائی ہوئی تھی. وہ ہم اپنے ہی گلی میں یا دوسری تیسری گلی میں جا کے پردے لگا کے چھوٹا موٹا تھیٹر کیا کرتے تھے. تو اس طرح تھیٹر کے ساتھ ہم جڑ گئے. برا نہیں لگتا کبھی کہ میں نے یار اتنا اچھا یہ کام کیا ہے, اس ایک کام نے باقی سارے کاموں کو اوور شیڈو کر دیا؟ یہ کئی رائٹرز کے ساتھ پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, میرے شوز کی بات نہیں ہوتی, میری میوزک کی بات نہیں ہوتی,
میں نے جو بڑوں کے لیے سیریل کیا حالانکہ ایکسیلنٹ ہے، ایوارڈ ملے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں کرتا. لیکن پھر میں نے کہا حفیظ طاہر دنیا بھر میں سب ڈائریکٹروں کی ایک سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا تو یہ سب سے اچھی چیز بنوائی ہے، تو آپ اسے گلے لگا لو. میں نے پھر آنے والے دن کو گلے لگا لیا. پھر وہ ساری چیز ختم ہو گئی اور میں بہت مطمئن ہوں کہ مجھے کم از کم موقع ملا ایسا کام کرنے کا. اچھا، آپ کی طارق عزیز صاحب کے ساتھ کوئی جو اچھی میموریز ہیں وہ شیئر کریں. بے شمار. میں تو انگلینڈ بھی گیا تھا ان کے ساتھ ان کا پروگرام پروڈیوس کرنے. تو یہاں ہم بہت ساری اچھی میموریز ہیں اور دو بڑی پرومیننٹ ہیں. ایک تو یہ پرومیننٹ ہے کہ ہم نے ان دنوں شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے خان صاحب فنڈ ریزنگ کر رہے تھے. تو اس کے لیے جہاں اور شخصیات آتی تھیں تو پرنسس ڈیانا بھی تشریف لائیں. تو ایک دن خان صاحب کے آفس سے فون آیا کہ آپ ایسا کریں کہ 10 منٹ کا ایک ڈرامہ بنائیں تھیٹر جس میں کریکٹر آپ کی ہوں اور بات شوکت خانم میموریل کی ہو. پھر ہم نے ایک ڈرامہ بنایا، ہم نے کریکٹر بنائے، سب کچھ کیا، اس کو ریہرس کیا. وہ انگلش میں تھا اردو میں. اچھا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہم نے پرفارم کیا اور دیکھنے والے میں کون تھا؟ عمران خان، جمائمہ خان اور پرنسس ڈیانا. اور منظر یہ تھا کہ جو ایکٹر میرا ڈائلاگ بولتے تھے خان صاحب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور ان دونوں کو بتاتے تھے اور دونوں ہنستے تھے. ایک یہ واقعہ ہے. اور دوسرا جو میری زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ رام کر کے جیسا ہے وہ میری دوستی شادی تھی. وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میں ضرور کوٹ کرتا ہوں. جب طارق عزیز صاحب کا پروگرام مجھے ملا تو ہم پہلے دن ہم بیٹھے تھے، میز کے طرف میں بیٹھا تھا اپنی چیئر پہ، طارق صاحب آئے، تشریف رکھی. ان سے تعارف ہوا. میں نے کہا جی میں آپ کا نیا پروڈیوسر. تو کہنے لگے آپ نئے پروڈیوسر صاحب ہم اس میں کیا تبدیلیاں کریں پروگرام میں؟ میں نے کہا جی ایک تو اس کا سیٹ چینج کرتے ہیں، سیٹ آپ کا بہت ہیوی ہے، اس کو لائٹ بناتے ہیں، پیچھے مررز لگوا دیتے ہیں. وہ بہت خوش ہوئے، ایکسائٹنگ، یار بڑا اچھا آئیڈیا ہے. خود ہی کہنے لگے یار اینج نہ کریے ایدیاں اسسٹنٹ کمپیئر بھی چینج کر دینے ہیں. لو جی یہ بات ان کے منہ میں، اور کمرہ کھلا، دروازہ کھلا اور ایک سانولی سی لڑکی اندر آئی. کہنے لگی کہ ذوالفقار صاحب یہاں ہیں. میں نے طارق صاحب کو دیکھا، طارق صاحب نے میری طرف دیکھا، لڑکی کی طرف دیکھا. میں نے کہا وہ تو نہیں، آپ اندر آ جائیں. وہ اندر آئی. میں نے کہا آپ ہمارے پروگرام میں اسسٹنٹ بنیں گی؟ کہتی گھر سے پوچھ کے بتاؤں گی. ہم نے کہا کل پوچھا نا، پھر ہم آپ کا آڈیشن کر لیں گے. آڈیشن کیا، وہ پاس ہو گئی. وہ حمزہ کی امی. لو ایٹ فرسٹ سائٹ. یس، آصفہ خان. اچھا اس وقت نہیں، اٹ واز ناٹ اے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ایٹ آل. وہ تو ہمیں تو ضرورت تھی نا اس وقت. یہ تھوڑا ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کون، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. لیکن پھر ایسا ایسا 2-3 سال کام کرتے ہوئے ایک اکوینٹس ہو گئی اور بس پھر چلتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملا دیا اور اچھی اولاد دی اس میں سے. طارق عزیز صاحب کا ذکر چونکہ چھڑ گیا تو جنرلی سر ایک چیز دیکھی جاتی ہے، ایک بندہ گزرتا ہے نا تو اس کی لیگیسی کوئی کنٹینیو کرنے والا ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے طارق صاحب کا آگے کوئی بچہ نہیں تھا، اگلا طارق عزیز ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ یہ کویشچن ہے. بالکل یہی کویشچن ایسے بھی آپ دیکھیے کہ اینک والے جن کے بعد بھی کوئی لیگیسی نہیں ہے. اگلا اینک والا جن کوئی نئی چیز ہوتی، بے شک اس سے انسپائرڈ ہوتی، کچھ نیا کیوں نہیں جنریٹ؟ ہم اگلی جنریشن میں کیوں نہیں کوئی چیز نکال پاتے؟ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے، ہمارا کلچر ہی ایسا نہیں بنا. ٹھیک ہے نا، اس کام کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا. اور پھر ضروری نہیں کہ اولاد جو ہے وہ اتنی قابل ہو جیسا کہ باپ تھا. ٹھیک ہے نا. اب حمزہ کی مثال تو الگ ہے نا، وہ ایک آدھی ہوتی ہے کہ اولاد بھی ایکسل کر جائے. مگر یہ ایک ایسا فنومینا ہے جس کی جڑیں ہمارے کلچر میں اور ہماری ہسٹری میں جڑی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں کوئی بھی ایسے مثال نہیں ہے کہ کسی کی ریپلیسمنٹ آ گئی ہو، کسی کی بھی نہیں. کیا بلاول بھٹو صاحب کی ریپلیسمنٹ ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ڈرامہ ہے، اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں. اچھا، آپ کی
پولیٹیکل افیلیشن کس جماعت کے ساتھ ہے؟ میری پولیٹیکل افیلیشن پاکستان پیپل پارٹی. آپ سننے میں آیا کہ ان کے فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل تھے. تقریباً یعنی اس زمانے میں جب وہ بنائی گئی ہم ان کے ساتھ تھے اور ممبرز میں شامل تھے. یہ وکیپیڈیا پہ بھی یہ انفارمیشن ہے ان کے بارے میں. تو ہم نے بھٹو صاحب کا اس طرح ساتھ دیا جس طرح جین جی عمران خان کے ساتھ، بلکہ ہم ان سے بھی زیادہ انتھوزیاسٹ تھے. جی. تو ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے دوستوں نے ان کی خاطر ماریں بھی کھائیں، سوئی گیس کے شیل بھی کھائے. سوئی گیس کیا اسے کہتے ہیں، آنسو گیس کے. اور بعد میں جیلیں بھی کاٹیں. کچھ صحافیوں کو تو کوڑے بھی پڑے. تو ان کے ساتھ بھی بڑے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ آج بھی جڑے ہوئے ہیں. اچھا. جو ان کے زمانے کے لوگ ہیں، جیسے میری جنریشن ہے. میں ہوں، میرا ایک ایکٹر دوست رشید علی ہے. آپ رشید علی سے بھٹو کے خلاف بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کو جان سے مار دے گا. اچھا. تو اس طرح کی ان کی فالوئنگ تھی. یعنی کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے. تو آپ کی پرسیپشن میں کچھ چینج آیا؟ جیسے اس وقت جو لوگ بہت زیادہ ڈائی ہارڈ فین تھے نا، وہ آج بھٹو کو آ کے ایول جینیس کہنے لگ جاتے ہیں، ہے نا. تو آپ کو اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میچور ہوتا ہے، اوبویسلی انہیں غلطیاں تو کی ہوں گی. آپ کی پرسیپشن کچھ چینج ہوئی؟ میری پرسیپشن بہت جلد چینج ہوئی تھی. میں ان کی محبت تو دل سے نہیں نکال سکا، مگر انہوں نے جو وزیر اعظم بننے کے بعد کیا وہ میں انہیں معاف بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے مصطفیٰ کھر کو گورنر لگایا، انہوں نے مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعلیٰ لگایا. یعنی جن لوگوں کے خلاف وہ بول کر اقتدار میں آئے تھے انہیں کو انہوں نے حکمران بنا دیا ہمارا. جی. یہی اختلاف طارق عزیز صاحب بھی کرتے تھے جب انہوں نے جوائن کیا تھا. یہ اختلاف بالکل 100% فیکچوئل ہے. جی. ہم سب لوگوں کا اختلاف اسی پرائمیز پہ ہے کہ جب بھٹو صاحب نے جو کہا تھا وہ ڈلیور نہیں کیا. انہوں نے ہماری پوری جنریشن کو ڈسیو کیا. پیار ہم اب بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھی ہوئی نظمیں میری کتابوں میں موجود ہیں، مگر ہم ان کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے جس دفعہ ان کے زمانے میں کیا کرتے تھے. جو مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غلط کیا، بنگلہ دیش میں غلط کیا، غلط ہے، غلط کیا. ان کی میجورٹی تھی، ان کو کرنے دیتے. بالکل صحیح. ان کو کرنے دیتے، ناکام ہونے دیتے، انتظار کر لیتے. بھٹو فیملی میں انتظار کرنا نہیں ہے، یہ ذرا کالے ہیں. ہاں جی. وہ ٹک ٹاک بلاول صاحب نے شروع کر دیا ٹک ٹاک. ہاں ابھی بلاول صاحب جو ہیں میں ان کے خلاف ہرگز نہیں ہوں کیونکہ وہ بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، لیکن انہیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو بھٹو کے اصل وارث ہیں، جو ذوالفقار جونیئر ہیں، فاطمہ بھٹو، ان کو ان کی لیگیسی کنٹینیو کرنی چاہیے تھی؟ میری تو سوچ ہی اور ہے. وائی دی فیملی، مخدوم امین فہیم صاحب آتے پارٹی ہیں، بنائی نا، خان آگے آتی ہیں، یہ لوگ تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو فائٹ تھی وہ کیا تھی؟ ہاں، ملوکیت کے خلاف. نیپوٹزم کے خلاف. بالکل صحیح. تو میں تو ویسے ملوکیت کے خلاف ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھے ویسے ہی بلاول ہوگا، یا ویسا ہی وہ دوسرا ذوالفقار جونیئر ہوگا، یا آصفہ بھٹو ہوں گی. ضروری تو نہیں ہے نا. یا فاطمہ بھٹو ہوں گی. فاطمہ بھٹو کی ویسے میں قدر کرتا ہوں، شی از این ایکسیلنٹ پوئٹس. ایسے ہی. تو اس لیے اس پہ میرا تو آپ کو نظریہ مل گیا. مگر یہ کہ جو لوگ اصل میں اگر نسل ہی لینی ہے آپ نے اور ملوکیت ہی لینی ہے تو پھر ان کا حق زیادہ. صحیح ہے. اچھا، میرا سر ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے اور میں نے کافی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے انڈر جب کوئی ادیب کام کرتا ہے تو اس کا کام زیادہ نکھر کے آتا ہے، کیونکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کرنی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس کے ریجن کے اندر آپ نے سب سے اچھا کام کیا ہوگا؟ ایسا ہے کہ جو کرائسس ہوتے ہیں نا، کرائسس ہمیشہ اچھے ادب کو جنم دیتے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل علامہ اقبال کی شاعری. اگر مسلمان اس طرح انگریزوں کے غلام نہ ہوتے تو علامہ اقبال اتنی انقلابی شاعری نہ کرتے. پروٹیسٹ کا جذبہ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ اگر ہوگا تو پروٹیسٹ کا ایلیمنٹ. اب علامہ کے دیکھیں نا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو. کمیونزم. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو. ایسے. تو وہ کہاں سے آیا وہ حالات؟ پیبلو نیرودا کیوں بڑا شاعر ہوا؟ کیوں انقلابی ہوا؟ اس لیے کہ اس کا ملک غلام تھا اور استعمار سے اس کو نکالنا تھا.
تو یہ ہر دفعہ ایک اچھا ادب کریٹ ہوتا ہے، اور اس طرح ڈراموں میں بھی ہوتا ہے، اس طرح فلموں میں بھی ہوتا ہے. آپ اس زمانے کی فلمیں دیکھیں، آپ نے راجپور کی فلمیں دیکھی ہیں؟ آوارہ، جی وہ سب دیکھے ہیں. شری 420، جی جی 2 بیگھہ زمین، اور وہ جو محبوب کی فلم ہے مدر انڈیا، یہ اس زمانے کی ہیں جب وہاں ایک پروٹیسٹ کا عالم تھا، جاگتے رہو. اور اس وقت سوشلزم کا جو آئیڈیا تھا وہ فریش تھا اور سب کے ذہن پہ چھایا ہوا تھا. احمد عباس، غلام عباس، کرشن چندر، یہ سب لوگ انقلابی تھے، اپنا فیض احمد فیض، یہ سب لوگ. تو حالات کے حساب سے ادب بھی کریٹ ہوتا ہے اور چیزیں بنتی ہیں. تو کیپٹلزم کیوں نہیں ادب کو جنریٹ کر پاتا؟ چلو کمیونزم کی کیپٹلزم بھی کرتا ہے لیکن وہ اور طرح کا ادب کریٹ کرتا ہے. کیپٹلزم نے اے آئی جنریٹ کر دی اب. ہاں، آپ کیپٹلزم میں اے آئی جنریٹ کر دی ہے. تو کیپٹلزم جو ہے وہ ایک استحصالی نظام ہے، اس کے ساتھ سوشلزم کو ملا کے جس طرح چائنا میں ایک نظام بنایا گیا ہے وہ پھر بھی ورکیبل ہے. لیکن کیپٹلزم ایز سچ ایکسپلائٹیشن. اب دیکھیے نا، امریکہ سے بڑا کیپٹلسٹ تو کوئی نہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ایران میں 180 لڑکیاں ایک حملے میں مار دی، 180 شاید اراؤنڈ. اور غزہ میں کتنے ہیں لاکھوں لوگ قتل کر دیے. یہ کیپٹلزم ہے، یہ استعمار ہے. بالکل. اس طرح ویتنام میں انہوں نے کیا کیا، دیکھیں نا. جاپان میں انہوں نے کیا کیا. یار جنگ تو ختم ہو گئی تھی، ٹرومین نے کہا نہیں بام ٹیسٹ کرو. ہم ذرا دیکھو تو صحیح اس کا اثر کیا ہوتا. تو یہ کیپٹلزم ہے. چائنا نے کسی ملک پہ حملہ کیا آج تک؟ تو یہ فرق ہے. سوشلزم جو ہے اس کا منشا یہ ہے کہ اپنے عوام کو فلاح و بہبود کی طرف لایا جائے. یہ جو ماڈل ہے ان کا یورپین ملکوں کا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کیپٹلزم میں سوشلزم کو پلس کیا ہوا. جیسے سوشلسٹک ڈیموکریٹس آج کل امریکہ میں جیت رہے ہیں، ممدانی سے دیکھ لیں آپ، اور بھی 3 سیٹیں انہوں نے بھی جیتی ہیں، ابھی مڈ ٹرم میں دیکھیے گا. تو یہ ایک الگ قبیلہ ہے جو لوگوں کی ریسکیو کو آتا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ رشیا میں کیوں ناکام ہوا؟ بیکاز آف دی رولرز. نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والوں میں خرابی ہے. بالکل. پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے. پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے. کانسٹیٹیوشن تھا نا 73 کا، کیوں شکل بگاڑی اس کی اپنے مقاصد کے لیے؟ نہ بگاڑتے، اس پہ عمل کرتے رہتے، ہر 5 سال بعد الیکشن کراتے رہتے، تو اب ہماری زندگی خوبصورت ہوتی. ذوالفقار علی بھٹو تو چلے گئے. وہ جو آپ نے ایشو ریز کیا کہ وہ جاگیردار ان کے ساتھ مل گئے، کیا سیم معاملہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا جن پہ وہ تنقید کر رہا تھا کہ بڑے بڑے ادھر کیپٹلسٹ لوگ موجود ہیں، وہی لوگ اس کے بڑے بڑے شوگر مل مالکان، پراپرٹیوں والے اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ الیکشن جیت گیا 2018 کا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ریزیمبلنس ہے ذوالفقار علی بھٹو سے؟ بالکل ہے، کیونکہ خان صاحب نے ڈلیور نہیں کیا. جی. جس مقصد کے لیے لوگ ان کے ساتھ تھے کہ یہ ایکسپلائٹیشن کے خلاف بات کرتا ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے بھی جن زی کو کانفیڈنس میں لے کے جو تحریک شروع کی تھی وہ اس پہ پورا نہیں اترے، ریونج لیتے رہے بس. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح خان صاحب اگر اپنے 2-4 وعدے بھی پورے کر دیتے تو آج وہ جیل میں نہ ہوتے. تو انہوں نے اور بھی بڑی غلطیاں کی اپنی پرسنل لائف میں، اس کا بھی نقصان ہوا. یہ وہ الگ، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن ہم جو کمپیئر کر رہے ہیں بھٹو صاحب کے ساتھ، بھٹو صاحب جتنے بڑے لیڈر وہ نہیں ہیں، لیکن غلطیاں انہوں نے وہی کی جو بھٹو صاحب نے کی تھی. اس وجہ سے جن زی کا نقصان ہو گیا. بالکل. تو اب دیکھیں ان کی زندگی کس طرف جاتی ہے. میری تو یہ عمر ہو گئی ہے کہ مجھے تو فرق نہیں پڑتا، کوئی رہے نہ رہے، کوئی آئے کوئی جائے. جی، آپ نے عمران خان اور وہ لیڈی ڈیانا والا واقعہ
سنایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ عمران خان؟ تنقید تو کر دی, کچھ اچھی یادیں بھی تو ہوں گی نا آپ کی, وہ ہمیں بتائیں. تو ہمیں دونوں پارٹیوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے اگر اصل میں پوڈ کا, ورنہ ایک طرف سے گالیاں آ جائیں تو پھر وہ پرابلم بن جاتی ہے. نہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ شارٹ ریلز میں لوگوں نے سننا اپنے حصے کا, لوگوں نے اپنے مطلب کی کاٹ لینی ہے. اور ہاں سر پلیز. اچھا, وہ واقعہ بہت خوبصورت ہے. اس وقت یہ خیال بھی نہیں ہے کسی کو بھی خیال نہیں تھا کہ یہ کبھی وزیر اعظم بن جائیں گے اور یا سیاست میں بھی آ جائیں گے. تو ابھی بھی انہوں نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے تھے اور شوکت خانم کی بنیاد رکھی ہوئی تھی, اس پہ وہ کام کر رہے تھے. تو ایک دن میں نے اور طارق عزیز صاحب نے سوچا کہ ان کی فنڈ ریزنگ کے لیے ہم بھی پارٹیسپیٹ کر لیں. تو ان کو اپنی نیلام گھر میں بلاتے ہیں. ہم نے فون کیا, میں نے, اور وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اچھا, جب سیٹ اپ سارا لگ گیا اور چیزیں ساری طے ہو گئیں, کیمرے لگ گئے, ان کی بیلنسنگ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لائٹ ہو گئی, لوگ آ گئے, تو جو گاڑی ہم نے بھیجنی تھی عمران خان کو لینے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی, وہ سٹارٹ نہیں ہوئی. اب دیکھیں یہ بھی قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اس وقت پھنسے ہوئے تھے ہم. طارق صاحب پریشان ہو گئے, میں نے کبھی ان کو پریشان نہیں دیکھا. یار ان کی کریے, میں کہتی ہوں میں اپنی گاڑی تو لے کے آنا. میرے اندر ایک عادت ہے, میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک را کرج دیا ہوا ہے. را کرج سمجھتے ہیں نا آپ, ایک حوصلہ ہوتا ہے جس میں لاجک نہیں ہوتی. ہاں دیکھی جائے. میں نے اپنی پرانی ایف ایکس آپ کی ٹیچر نادرہ والی میں نے نکالی, اسٹارٹ کیا, شکر ہے اسٹارٹ ہو گئی. کھٹ پھٹ کرتا میں کے دفتر پہنچ گیا اور اطلاع کرائی کہ خان صاحب میں لینے آیا ہوں. خان صاحب کپتان چپل پائی, کی بات ہے, ایئر کون سا تھا؟ یہ کافی پرانی بات ہے. یہ تو یعنی یہ اینک والا جن سے پہلے کی بات. اچھا اچھا, ہاں جی. تو میں دیکھا خان صاحب آ رہے ہیں. میں یوں دروازہ کھول کے باہر نکلا, اس سے پہلے کہ میں ادھر جا کے دروازہ کھولتا, خان صاحب کھول کے آپ ہی بہ گئے. میں یار میں ایڈا بڑا کرکٹر. اچھا, میں بھی پھر سلام کیا اور اپنی طرف سے آ کے میں نے پھر اسٹارٹ کی اور ان کو لے آیا. رستے میں عام سی باتیں, یار یہ سڑکیں بڑی خراب ہیں اور یہ فلاں, جس طرح ہوتا ہے اس طرح باتیں کرتے کرتے ہم پہنچ گئے. اب جب وہ شو میں طارق صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے, میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. آتے ہیں عمران خان, وہ انٹر ہوئی عمران خان, لوگ کی تو کھلو گئے سیٹاں تھے, کلیپنگ کر کے. اور اس کے بعد جب ڈونیشن شروع ہوئی تو یقین کریں ہال میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے کنٹریبیوٹ نہ کیا. زبردست. وہ ایک بڑا خوبصورت وقت تھا. راجی میں کہتا ہوں خان صاحب کاش وہی کام کرتے, وہی کام پالیٹکس میں بالکل ادھر نہ آتے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ الیکشن ہوئے 96 کے الیکشن تھے, طارق عزیز ورسز عمران خان, اور طارق عزیز صاحب جیت گئے تھے وہ الیکشن. اتنے پرانے لگتے نہیں آپ, اتنی پرانی باتیں کرتے. پہلے وہ ہارتے رہے. یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے, چھوڑیں اس کو, آگے چلیں. سر میں تھوڑا اس تخلیقی عمل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. جیسے وہ میرا بانو آپا نے کسی جگہ لکھا تھا کہ جب بندے میں کوئی آئیڈیا اس کو آتا ہے نا, تو ایسے ہوتا ہے کہ کیتلی میں کوئی پانی ابل رہا ہے اور اس کو آپ بند کر دیں وہاں سے, وہ پھٹنے کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو سر یہ جو آئیڈیا تھا اینک والے جن کا, یہ کس ٹائم آپ کے اندر نکلا, کہاں سے, اور آپ نے کہا ایم امپریگنیٹڈ ود دس آئیڈیا, یہ کسی کو جا کے بتائیں, وہ مومنٹ سر کوئی بتائیں. اس کے پیچھے تو بہت ساری چیزیں ہیں, لائک وہ کہانیاں جو ہم نے اپنی ماں سے اپنی دادی سے سنی, لائک وہ میگزین جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے, ہمارے گھر میں رسالے میں خرید کے لاتا تھا ماں سے پیسے لے کے, اور اس میں ساری یہ کہانیاں جو نبوتیوں کہانیاں بھی ہوتی تھیں. اس کے بعد مجھے ایک خواب آیا کرتا تھا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اور شہر کے اوپر اور ساری چیزیں. اکیلے اڑ رہے ہیں یا نستور پہ بیٹھ کے اکیلا اڑ رہا ہوں. اکیلے اڑ رہے تھے. تو پھر اس طرح کی چیزیں, فینٹیسی میرے ذہن کے اندر ایک رہتی تھی ہمیشہ. شاعر ویسے بھی فینٹیسی میں رہتا ہے. بالکل. تو اس طرح جب میں نے پی ٹی وی جوائن کیا تو وہاں بہت بڑے بڑے پروڈیوسر تھے.
अयूब खबर साहब, राशिद डार साहब, मोहम्मद निसार हुसैन, यावर हयात, शहजाद खलील, इतने बड़े लोग, और वो मुझे ड्रामा नहीं करने देते थे। तो पता नहीं स्केर्ड थे या इनका ख्याल था कि ख़राब ना कर दी वगैरह, जो भी वजह हो। फिर मैंने अपनी जगह ढूंढी कि आखिर वो कौन सी जगह है, कौन सा सेगमेंट है जिसमें लोग काम नहीं करना चाहते। तो वो बच्चों का सेगमेंट था। देखते हैं अब भी कोई नहीं करता पाकिस्तान में। तो फिर मैंने इसको टारगेट किया, मैंने कहा इसमें मैं कुछ सीरियल बनाता हूँ। फिर मैंने एक छोटा सा सीरियल भी किया, तलाश, तो वो अच्छा ही हो गया इत्तेफाक से। पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कोई बड़ी सीरियल करने जा रहा हूँ तो वो क्या हो। फिर सोचा कि फैंटेसी जो है वो हर दौर में पॉपुलर रहती है। मैं कोई फैंटेसी सोचते हैं। तो मैंने कहा फैंटेसी क्या हो, अल्हम्दुलिल्लाह तो हो गया, इतना अच्छा चला पीटीवी से। फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा ड्रामा बनाएं जिसमें जिन और इंसान मिल के रहें। फिर सोचा कि जिन को इस दुनिया में बुलाया जाए। पर जिन क्यों आए, कोई लॉजिक होनी चाहिए। आपको पता है फैंटेसी की जो लॉजिक होती है ना, उसकी अपनी लॉजिक होती है, वो नॉर्मल लॉजिक नहीं होती। नॉर्मल लॉजिक, आप वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख लें या कोई चीज़ें या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा इसकी लॉजिक ये बनाते हैं कि उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है और वो दुनिया में जाए ऐनक लगवाने। इट सीम्ड फनी बच्चों के लिए बहुत But it clicked. हाँ नहीं सही। वो शहनशाह जन्नात उसे कहता है तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है, तुम जाओ दुनिया में ऐनक लगवा के। वो कहता है मैंने नहीं जाना, कहता नहीं तुम जाओ, और उसको धक्का दे देते हैं दुनिया। वो आता है तो यहाँ उसको एक बच्चा मिलता है, वो उसको अपने घर ले आता है, उसको ऐनक लगवा देते हैं। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। और फिर नाम रखना, कहानी बन गई, आइडिया लिखा गया, नाम क्या रखें। तो ऐनक तो मैं लगाता ही था। तो एक दिन मैं शेव कर रहा था तो मैं ऐनक रखी हुई थी यूँ करके, और मैंने साबुन लगाया और यूँ करके ऐनक लगाई। और मेरी बेटी, बड़ी बेटी जो है वो, उसने मुझे देखा, पापा आप तो ऐनक वाला जिन लग रहे हैं। अच्छा लो, बेटी तकलीफ ने किया, सही है। अच्छा, तो उन दिनों मैं प्रोसेस में था, तो वो हो गया और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। जबरदस्त। सर नस्तूर कैसे मिले आपको, ये बताएं। उससे पहले ये बताऊं कि ए हमीद तक मैं कैसे पहुंचा। ये और एक दास्तान है, ए हमीद का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सब बड़े राइटरों से कहा कि ये आइडिया है, इसको लिख दें। कोई नहीं माना। असगर नदीम सैयद से बात की, डॉक्टर यूनुस भट्ट से बात की, डॉक्टर यूनुस जवेद से बात की, यूनुस भट्ट साहब उस टाइम थे, सबसे की। उनका नहीं, हम नहीं लिखेंगे। पता नहीं उनकी डोमेन नहीं थी या वो इसको कोई लोअर लेवल के काम समझते होंगे। फिर मेरे जहन में ए हमीद साहब आए, उनकी मैंने कुछ किताबें पढ़ी हुई थी। मैं वो आइडिया लेके उनके पास चला गया, जाके बैल दी, बाहर आए। मैं कहा जी मैं पीटीवी से आया हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मुझे ले गए, मैंने उनको आइडिया पढ़ाया। उनकी आंखों में तो चमक आ गई। वो वैसे भी खूबसूरत शक्ल सूरत के आदमी थे, कश्मीरी थे। कहने लगे यार मैं ज़रूर लिखाऊंगा, तो देखते सही। लो जी, फिर उन्होंने लिखा और हमने प्रोड्यूस किया। अब नस्तूर जीन कैसे आए आप सोचें। वो एक अलग दास्तान है। ये सब की दास्तान है, मजे की होंगी, सबकी अलग अलग दास्तान है। सही बात है। अब मुझे जिन की तलाश थी। सब लोग कहें फला इस्माइल है, कभी खान है, फला। मैं कह नहीं, कभी खान अगर ये जिन करेगा ना तो लोग कहेंगे कभी खान। फिरदौस जमाल है, नया फेस लाना, नया आर्टिस्ट लेना। तो शहजाद कैसर गाना गाने आया पीटीवी में, सिंगिंग। अच्छा, गाना गाने आया। अच्छा। तो फरूक बशीर साहब ने उसे मेरे पास भेज दिया। मैं उस वक्त एक म्यूज़िक प्रोग्राम कर रहा था और ऐनक वाला जिन का स्क्रिप्ट मेरी टेबल पे था। अच्छा, कहने लगा मैं शहजाद कैसर हूँ, मैंने गाना गाना है। मैं कहा गाना करेंगे बात, ज़रा एक कहका तो लगा के दिखाओ। उसने कहका लगाया। मैं कहा नहीं, जिन भला कैसे हंसता है। वो मुझे परेशान मुझे देखे जा रहा है कि ये क्या मामला है। मैंने कहा नहीं, तुम ज़रा
कहका लगाओ तो सही। उसने फिर वो जिस तरह उसका स्टाइल आपने देखा है ना, उसने वो कहका लगाया, मैंने कहा तुम मेरा जिन कर रहे हो। अच्छा, आपने नहीं देखा कि एक्टिंग की भी कुछ जरासीम इनमें है कि नहीं? आपने नहीं, वो तो पकड़ आते ली? ही देख लिया था। अच्छा, बताया ना डॉक्टर वाली बात। हाँ सही। एंटर हुआ है, आके बैठा है, मैंने कहा ये तो एक्टर है। बाद में पता लगा कि उसने कोई एक आध सीरियल की भी हुई थी। हाँ, लेकिन वो मेरे पास वो सिंगर सही, सिंगिंग सिंगर के लिए के आया साथ था। है। मैंने कहा तुम ये मेन कर रहे हो शहजाद। कहते जी मैं तो गाना गाता हूँ। मैं कहा मैं तुमसे गाने भी गवाऊँगा। गाने आए पहले ही एपिसोड में उसने गाना गाया, और उसके सारे जो मेल गाने थे उसी ने अच्छा, गाए। उन्हीं की आवाज। तो ये उसकी आमद का किस्सा था। फिर उसने अपनी माँ से इजाज़त ली। ये रिलक्टेंट था, जाके अपनी माँ से पूछा, ये उसने मुझे खुद बताया। फिर माँ ने कहा कि ये कर लो, तुम्हें बहुत रोज मिलेगा। तो फिर वो इसमें सही। तो सर बैटमैन काफी नहीं था आपको, रॉबिन साथ बाद में याद आया कि मैं ज़कूटा को साथ लगाऊं, या ये शुरू में ही आइडिया था कि दो दो ही बंदे होंगे? एंड आई पर्सनली फील कि ज़कूटा नस्तूर से ज्यादा पॉपुलर थे। हाँ जी, वो फिर परफॉर्मेंस की बात है, वो फिर प्रेजेंस की बात है। ज़कूटा भी उस वक्त एक बिल्कुल बी क्लास एक्टर था, और एक्टरों को चाय पिलाना, प्रोड्यूसरों को चाय पिलाना, पंटर के तौर पे काम करता था। तो जो ही स्क्रिप्ट मेरे सामने आया, मेरे जेल में आई ही है, मैं कहा बुलाओ मुन्ना लाहौरी को। सब मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैंने कहा नहीं बुलाओ। वो एंटर हुआ, मैंने कहा यार ये स्क्रिप्ट पढ़ो। उसने पढ़ा, मैंने कहा यस डू इट। इस तरह ही शहनशाह जन्नत का हुआ। मैं ऑडिशन कर रहा था, बड़े लोग आ रहे थे, शहनशाह जन्नत हुमायूं नाम है उनका। वो एंटर हुए, जी मेरा भी ऑडिशन ले लो। मैंने कहा अगर तुम शहनशाह जन्नत हो तो हंसोगे कैसे? उसने एक लाफ्टर लिया, मैंने कहा तुम मेरी शहनशाह जन्नत। तो इस तरह ये लिटमस टेस्ट रहा आपका, हंस के दिखाओ। हंसने से वो जज कर लेते हैं। जबरदस्त। सही। अच्छा सर, आपका फेवरेट कैरेक्टर इसमें से कौन है? हामून जादूगर। क्यों? ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। उसने उसमें 30-35 कैरेक्टर तो किए ही होंगे। कभी वो जादूगर बना हुआ है, कभी वो ज़कूटा जिन बना हुआ है, कभी वो सब्ज़ी बेच रहा है, हाँ जी, अमरूद। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो उसने और हर रोल में उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। और फिर ये उसने काफ़ी सारे मंत्र भी ईजाद किया, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। और दूसरी पसंदीदगी की वजह यह है कि उसने इस लेगेसी को कैरी किया है। वो हर इतवार को एक प्रोग्राम करता है थिएटर में, एनक वाला जिन। अगरचे उसमें एनक वाला जिन नहीं होता कोई, और वो खुद ही होता है, लेकिन फिर भी एनक वाला जिन का नाम तो कैरी हो रहा है ना। ये बात सर, ये ऐनक वाले जिन के जो मंत्र हैं ये किसने लिखे थे? ये मिलजुल का काम किया हुआ है। इंग्लिश का भी आपने टच दिया हुआ है, उर्दू भी। कैच मी इफ यू कैन। ये सारे के सारे मिलजुल के किए थे। जैसे वो शहजाद कैसर का डिंग डोंग, वो जगह स्ट्रॉन्ग वगैरह, या ज़कूटा जिनका लिखा हुआ आया था हमीसा की तरफ से, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसके खाऊँ। लेकिन जो ज़ैबी नोट है वो ज़कूटा ने खुद लगाया था। अच्छा। तो इस तरह की जो इम्प्रोवाइजेशन ना, उससे मंत्र बने हैं सारे। इस तरह हामून जादूगर को सीन आता था, मैं कहता था यार कल सोच के आना। वो सोच के आता था, हम उसको अप्रूव करते थे और वो ऑन हो जाता था। सही। किसी को मैं बता देता था। इस तरह मिलजुल के हमने एक टीम वर्क किया और ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई। ये करनानी कैसे बनाई आपने, इतनी भयानक करनानी? आपको ये नहीं हुआ कि इससे बच्चे शायद डर जाएं? तो वो मेल है शायद, कोई वो इज अ मेल आर्टिस्ट? नहीं, वो तो अपने ज़माने में हीरोइन आती थी भाई। इतनी खूबसूरत औरत थी वो अपने वक्तों में। तो वो फिर जब करनानी का रोल आया तो जाहिर है उसका एक वक्त गुजर चुका था, वो बुढ़ापे में चली गई थी। तो मैं अक्सर उसे मिला हुआ था वहाँ पे PTV में। तो मैंने कहा यार उसको बुलाएं। वो आई तो मैंने उसको स्क्रिप्ट दिया, उसने पढ़ा, एक्सीलेंट। मैंने उसको अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास भेज दिया, और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अफजाल साहब चीफ मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसका मेकअप डिवाइस किया। और वो कभी मेकअप लगा आपको? इतनी वो बड़ी नाक और वो अमेजिंग मेकअप एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस। मैं भूतों की नानी, नाम मेरा करनानी। तो वो बड़े यादगार कैरेक्टर हैं जो आज भी दिलों में बसे हुए हैं।
تو سر کبھی یہ نہیں کسی نے کہا کیا illogical سی چیز ہے, ڈفرینٹ ٹائم لائنس کی چیزیں اٹھا لیں, ایک طرف خلائی مخلوق بھی ڈال دیا آپ نے, پھر چارلی مامو آ گیا, چارلی مامو کے دور میں عمرو یار بھی آ گیا, تو یہ ساری ڈفرینٹ ٹائم, اسی کمبینیشن, اسی کمبو سے تو ڈرامہ پاپولر ہوا. بالکل. آپ چارلی مامو کا سنیں, اس کی انٹری کیسے ہوئی؟ اس کو میں کہتا ہوں تم ایمرجنسی ایکٹر ہو. انسٹنٹ پہلا ایپیسوڈ ریکارڈ ہو رہا تھا اور اسکرپٹ میں یہ کریکٹر نہیں تھا. میرے بھائی نے مجھے کہا, کہنے لگا بھائی جان میرا یہ دوست ہے, یہ ذمہ دار ہے, اس نے ایکٹنگ کرنی ہے, اس کو ایکٹنگ کرا دیں. میں نے کہا اچھا یار اگلے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں, اب تو اس کا آخری سین ہو رہا ہے, وہ گانے والا سین ہو رہا تھا اور وہ سارا. تو نہیں بھائی جان مجھے نہیں پتا, اس کو آپ نے اسی میں بک کرنا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اس کو, تو میرے ذہن میں چارلی چیپلن آ گیا. میں نے کہا تم جاؤ میک اپ میں اور افضال صاحب سے کہو کہ مجھے ہٹلر والی مونچھیں لگا دیں. آپ کو پتہ نا کہ چارلی چیپلن نے ساری زندگی ہٹلر کو ریڈیکول کیا ہے. دا لاسٹ ڈکٹیٹر جو مووی اس کی, جی ہٹلر والی ہیں. یہی کیا. تو وہ جب ابھی مونچھ لگ رہی تھی نا, تو میں میک اپ روم میں گیا. میں نے پیچھے کھڑے ہو کے نا سیٹ کے اس کو دیکھنا شروع کیا. دیکھتے دیکھتے میں نے کہا اب یہ مونچھ لگ گئی نا, اب تم نے چارلی چیپلن والا کالا کوٹ پہنو وہاں وارڈروب میں جا کے, اور پینٹ پہنو کالی, چھڑی لو ہاتھ میں اور ہیٹ پہنو, سر پہ آ جاؤ. پہلی انٹری اس کی ہٹ ہو گئے. وہ انٹر ہوا تو محتر کہتی ہے ماموں آپ تو چارلی چیپلن لگ رہے ہیں. اور پھر اس کے کیلے اور اس کی چائے, پھر وہ ریمو بابا. ریمو بابا ویری گڈ, امیزنگ کریکٹر. امیزنگ. بچپن کی ساری نوسٹیلجیا, جین زی کے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے. بالکل دیکھتے ہیں. جین زی تو اے آئی میں دیکھنا. ہاں جی, لیکن میں نے جو ویوز دیکھے ہیں یہ اینک والے جن کے, پی ٹی وی نے اپنا چینل بنایا یوٹیوب پہ, اچھے لاکھوں 1.6 ملین پہلے ایپیسوڈ کے. ان میں سے کوئی کاٹ آپ کو ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اصل اعتراض تو ان سے کرنا ہے نا آپ کو, نہیں سر. لیکن پہلے ہم اس کی بات تو کریں جو فلم بن کے آ گئی ہے. یہ تو ہے ویسے. ابھی آپ کیپٹلزم کی بات کر رہے تھے نا سر, اے آئی اپنا مفاد صرف جو ہے نا ہم لوگوں نے دیکھا اور کچھ بھی نہیں. میں نے تو ویسے دیکھی, آپ نے دیکھی جو اے آئی بیسڈ ہے؟ کسی کام کی نہیں. میں نے دیکھی ہے, وہ لوگوں نے جو لان تان کی ہے کمنٹ سیکشن میں, اس کے بعد جو ہے نا لوگ تھو کریں گے اے آئی پہ. کسی قسم کا وہ جیمنائی پکڑا ہے, جیمنائی کا لوگو تک ویزیبل ہے اس اے آئی میں. ہاں جی, سینما میں جہاں پہ بھی ریلیز ہے. پی ٹی وی بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ میں نے ایک پی ٹی وی کا چینل دیکھا, اس پہ اپلوڈ تھا یہ والا ٹریلر. ہاں, پی ٹی وی ان کا میڈیا پارٹنر ہے. غلط ہے بس پیسوں کی بات نا, جہاں سے کمائی ہو سکے بندہ وہاں سے. نہیں, یہ چیز جو ہے نا منسٹر جو ہیں اطلاعات و نشریات, ان تک یہ جانا چاہیے. ہاں جائے گا, میں ان کو خط لکھوں گا. نہیں, آپ اس پوڈ کاسٹ میں بھی بتائیے گا, ان تک جائے گا لازمی. سر آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے؟ واٹ کوڈ ہیو بین دا فارمل وے آف ڈوئنگ سو؟ دیکھیے میری بات سنیں, پہلے میں اپنا گریونس بتاتا ہوں. میرے گریونس 2-3 سطحوں کے ہیں. پہلا گریونس تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے انوالو نہیں کیا, نہ مجھے نہ میرے ان 2 ایکٹروں کو جن کے انہوں نے کیریکیچر سے بنائے ہیں اس میں, اور نہ ہی پی ٹی وی نے مجھے پوچھا کہ حفیظ صاحب آپ ذرا آ جائیں, مل جائیں, آ کے مل کے یہ بنا رہے ہیں, آپ کی کریشن ہے تو چلو آپ کی ایک ہو جائے گی, پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی, تو مانیٹری بینیفٹ تو الگ بات ہے. لیکن میرا اٹیچ ہونا, میں ان کو کوئی آئیڈیاز دیتا, میں ان کو ڈائلاگ لکھ دیتا تو ذرا پروڈکشن بہتر ہو سکتی تھی, مگر مجھے سرے سے انوالو بھی نہیں کیا گیا. اور دوسری بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری ویری پور پروڈکشن. بالکل. اور اگر اینیمیٹڈ ہوتی تو شاید بہتر بن جاتی. پروڈیوسر جو ہیں وہ بڑا فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ساؤتھ ایشیا کی پہلی اے آئی جنریٹڈ وہ بنائی ہے فلم, اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور اسی سے میوزک بنوایا اور اسی سے گانا بنوایا. یہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے, اس میں ہرگز فخر کرنے کی بات نہیں ہے. اس میں بلکہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا جھک ماری. نہ کہانی کام کی, نہ آپ کے پتہ ہی ہے کہ اے آئی. اور میں نے تو ایک اور بات سنی, ایک صاحب ہیں قاسم صاحب, جنہوں نے ان کا ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ارلی, وہیں سے مجھے پتہ لگا تھا. اس میں نے ایک کمنٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی شاید شام میں آئیں.
انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پرانی کلاسک فلم ہے، پرانا کلاسک ناول ہے، اس پہ ایک فلم بنی تھی، پتہ نہیں 2016 میں یا کہیں اس زمانے میں، دا لٹل پرنس. وہ یہ کہتے ہیں قاسم صاحب کہ اس کو انہوں نے اٹھا لیا اس فلم کو اور فریم ٹو فریم کاپی کر لیا. اب میں خود دیکھوں گا تو بتاؤں گا. وہ کہہ رہے تھے میں آپ کے لیے اس میں لے کے آؤں گا USB میں نے یو ٹورنٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے. تو یہ تو اور بھی بری بات ہے. اور اس کو وہاں سے پائریٹ کر کے اگر انہوں نے نام میرے ڈرامے کا لگا دیا ہے تو جو ادھر سے چرا سکتا ہے ادھر سے بھی چرا سکتا دیٹ از ہارر. آئی واز سو شاکڈ. یار وہ میرا اثاثہ ہے، میں نے اسے اپنا خون جگر دیا ہے، میں نے اس کے لیے بہت سوچا ہے، اس میں ایسی ایسی چیزیں کریٹ کی ہیں. میں اس کا 25% رائٹر ہوں. حمید صاحب 75% لکھتے تھے، ہم 25% ایڈ کرتے تھے. اس کے ویژولز، اس کی ویڈیو افیکٹس، جبکہ اس زمانے میں کوئی اینیمیشن نہیں تھی، کوئی کمپیوٹر ہی نہیں تھا سرے سے، تو اینیمیشن کیا ہوتی وہ ہم نے مینول طریقے سے کی ہے. کیسے کیا ہوگا کہ وہ یہ جن اڑ رہا ہے اس کے ہاتھ پہ ہمون جادوگر بیٹھا ہوا ہے. کبھی کسی نے سوچا میں نے کیسے کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہو. ساری رات لگ جاتی تھی ایک 30 سیکنڈ کے افیکٹ کے لیے، اور اس کو آپ اٹھائیں اور فخر سے بتائیں کہ میں نے اس کو AI سے بنا لیا. یار کمال ہے. ویسے جیدہ دلیری ہے، اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ PTV کو میڈیا پارٹنر نہیں بننا چاہیے تھا. بالکل. اور اگر انہوں نے ایسا کام کرنا تھا پاکستان ٹیلی ویژن نے تو مجھ سے مشورہ کرتے تو میں انہیں بتاتا کہ حضور یہ آپ کی ایک آئیکانک چیز ہے، اس کو آپ نیٹفلکس کے ساتھ مل کے بنائیں. دیٹ شوڈ ہیو بین دی اپروچ. لیکن نہیں ہوا. افسوس ہی کر سکتے ہیں. ابھی بھی کیا بگڑا ہے؟ یہ اس طرح کا وینچر کیا جا سکتا ہے. اگر ہماری آڈینس میں بھی کوئی سن رہا ہو، وہ آپ کے ساتھ الحاق کر کے، یا ایگزسٹنگ اسکرپٹس تو ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کو آپ AI بیسڈ بھی اگر آپ کریں، لیکن ایک فارمل طریقے سے اس کے اندر آپ کے کمرشل بینیفٹس ہوں، اس طرح سے اگر بنایا جائے، جین زی تو ایسے ہی دیکھے گی نا. ہم تو دیکھیں نا، لیکن آپ کو بتاؤں جین زی بھی دیکھ رہی ہے. ایک تھیسس ہوا اولڈ کیمپس میں. اولڈ کیمپس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا آرٹ اینڈ ڈیزائن کا، اس میں ایک تھیسس ہوا اینکولوجین پہ. اس کے بعد وہاں ہی ایک لڑکی نے اس کی ویڈیو گیم ڈیزائن کی، جس میں زکوٹا اور ہمون جادوگر 2 دکھائے. پھر ابھی NCA میں کوئی 1-1.5 سال یا 2 سال کی بات ہے، ایک لڑکی نے تھیسس کیا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جین زی اس کو نہیں دیکھ رہے؟ ان کا اپنا اسٹائل ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ اپنے انداز میں اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. اور ابھی دیکھیں، اگر جین زی دیکھ نہیں رہی تو جین زی کو مجھ سے ہمدردی کیوں ہے؟ ابھی جین زی نے، میں تو انسٹاگرام پہ جاتا ہی نہیں تھا. جی. میرے نواسے نے کہا نانا آپ انسٹاگرام پہ جائیں، تو میں نے وہ ویڈیو جو پہلے فیس بک پہ لگائی تھی وہ میں نے انسٹاگرام پہ لگائی. تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا، اور 99.9% میری سپورٹ میں ہے. تو انسٹاگرام پہ کون ہے؟ جین زی. جین زی ہے. اور انشاءاللہ جین الفا بھی دیکھے گی اور جین بیٹا بھی اینک اوریجن کو جو ہے نا نہیں، میرے خیال سے آپ کو اس کے جو رائلٹی ہے وہ ملنی چاہیے تھی. بالکل. جس نے فلم بنائی ہے اسے چاہیے تھا کہ مجھے اس کی طرف سے کوئی مانیٹری بینیفٹ ہوتا. اگر وہ میرا نام استعمال کر رہا ہے تو دنیا میں تو جس کا نام استعمال کریں وہ فری تو نہیں دیتا نام آپ کو. صحیح بات. لیکن یہاں ایسے لاز نہیں ہے، ایسے ریگولیشن نہیں ہے. لیکن پھر بھی دس از اے وائلیشن آف بیسک رائٹس. آپ کوئی لیگل پوائنٹ آف ویو سے جانا چاہ رہے ہیں؟ ابھی نہیں. پہلے میں اپروچ کر رہا ہوں جو لوگ اس میں انوالو ہیں، انہیں پوچھ رہا ہوں. میں نے خط لکھا ہے، ڈائریکٹر پروگرام کو میل کیا ہے. اب میں کل انشاءاللہ MD صاحب کو ایک ہارڈ کاپی خط لکھوں گا، دیکھوں گا کیا جواب آتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ آگے بھی پراپر چینل، سیکرٹری انفارمیشن، منسٹر آف انفارمیشن، ان کو میں سلسلہ جرمانی کروں گا. اگر کوئی سنوائی نہ ہوئی تو پھر آخر یہی ہے. آپ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس معاملے میں؟
میں انہیں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ناانصافی پہ کوئی انصاف کا بول بالا کریں، اور جو اس سیریل کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، میرے ساتھ ہوئی ہے، نستور جین کے ساتھ ہوئی ہے، ہامون جادوگر کے ساتھ ہوئی ہے، اے حمید کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے. اور اگر کوئی پروڈیوسر کو بینیفٹ ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتہ، ہمیں اس میں سے سب لوگوں کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارا کریڈٹ بھی نہیں دیا. اور اس فلم کے شروع میں اب تو میں چاہوں گا میں ہی کہ ہمارا کریڈٹ ہو، کیونکہ اس کی کوالٹی ہی کچھ نہیں ہے کہ میں اس کو اون کر سکوں. بالکل. لیکن پھر بھی شروع میں انہیں دینا تو چاہیے تھا نا کہ وی آر تھینک فل ٹو. اور بٹ جس طرح ہوتا ہے بیٹ مین میں، اسپائڈر مین میں، سپر مین میں، کہ جس آدمی نے وہ کامکس بنائے تھے اس کا نام بالکل شروع میں آتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. اور پھر میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اے آئی ریگولیشنز بنائیں کہ اسے کس لیول تک لے کے جا سکتا ہے. جن لوگوں کی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو پے کرنے کے رولز بنائیں. جی. اور پھر جو لوگ اس طرح کے پروجیکٹ دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو، میں پی ٹی وی کی بات کرتا ہوں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں کیا اس میں ایبلٹی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، کیا اس آئیکونک پلے کو آگے بڑھانے میں کوئی مدد ملے گی. تو یہ خیال تو ہونے چاہیے نا. تو اگر اس نے نیچے ہی جانا ہے، ڈیٹیریوریشن ہی ہونی ہے، تو پھر نہیں ہونا چاہیے. جی سر، آپ کے بیٹے ہیں حمزہ بن طاہر، وہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی لیگیسی کو آگے لے کر چلے یا وہ اپنا راستہ جو ہے وہ خود تلاش کریں؟ دیکھیں، جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے اگر کوئی اسٹرانگ لیگیسی ہے تو اس کو کیری کرتے ہوئے اپنا راستہ بنانا چاہیے. اینڈ ہی از آلریڈی ڈوئنگ اٹ. زبردست. ابھی اس کا تھیسس ہوا تھا وہاں پہ، تو اس نے مجھ سے میرے ڈراموں کی سٹلز بھی منگوائی تھیں کہ فلاں فلاں ڈرامے کی جو ہے اپنی سٹلز بنا کے بھیج دیں. انوکھے لوگ کی میں نے ایک پلے کیا تھا اس پہ، سائنس فکشن کیا تھا، اس کی میں نے بنا کے بھیجی تھی. تو اس کے ریفرنس سے پھر اس نے اپنا پروجیکٹ وہاں پہ سیل کیا تھا. تو اس طرح وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب وہ کوئی اسکرپٹ سوچتا ہے تو اس کے مکالمے میں لکھتا ہوں، اور پھر ان کو اپنی مرضی سے وہ منوور کر کے آگے لے جاتا ہے. آئیڈیا میرے ساتھ ڈسکس ہوتا ہے اور پھر آگے بات چلتی ہے. پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ساتھ رکھنا ایک اچھا شگون ہے. وہ اپنی پروڈکشن کی سیٹ پہ مجھے ضرور بلاتا ہے اور مجھ سے ایک کیمیو پرفارمنس لیتا ہے. کیمرے کے سامنے گزر جائیں بابا، یہاں بیٹھ جائیں یا بیٹھ کے ٹائپ کریں، یہ ایک شاٹ آپ کا چاہیے. تو اس سے زیادہ اچھائی کیا ہو سکتی ہے. میں بھی اس کے ساتھ ہوں، جو کام بھی وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں. لیکن وہ مجھ سے بہتر ڈائریکٹر ہے، وہ نئے زمانے کا ڈائریکٹر ہے. اس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں لیکس اسٹائل ایوارڈ لے لیا. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا کمرشل ایوارڈ تو یہی ہے نا. جی سر، بہت سارے لوگ آپ کو اینک والے جن کی وجہ سے جانتے ہیں، مگر اس کے علاوہ آپ کے کون سے آپ نے ڈرامہ سیریل جو ہیں وہ ڈائریکٹ کیے ہیں؟ 27 سال میرا ایکسپیرینس ہے پی ٹی وی کا. جی. میں نے ہر فارمیٹ میں کام کیا. اچھا. میں نے ڈاکومنٹریز بنائی، میں نے ٹاک شوز کیے، میں نے مذہبی پروگرام کیے، میں کرنٹ افیئر کے پروگرام کیے، میں نے بہترین سے بہترین کوئز کیے. کوئز کا لیول نیلام گھر تک میں نے کیا. پی ٹی وی ایوارڈس سب سے بڑا شو ہوتا تھا پی ٹی وی کا، اس کا بھی میں ڈائریکٹر تھا. میں نے پی ٹی وی ایوارڈ بھی پروڈیوس کیا. نیلام گھر کے ساتھ تو میرا ایک 4-5 سال کا تعلق جس صاحب کے ساتھ رشتہ رہا. پھر میں نے میوزک کیا ہر طرح کا، کلاسیکل، سیمی کلاسیکل، لائٹ، ماڈرن. یعنی آپ سوچیں کہ حامد علی خان سے اور استاد فتح علی خان سے اور فریدہ خانم سے لے کر عاطف اسلم تک میرے پروگرام میں آئے، اور سجاد علی اور جنون گروپ سب کے پروگرام کیے. وہ میرا الگ ایک شعبہ تھا جس میں نے ایکسیل کیا. اس میں میری نامینیشنز ہوئیں، اس میں مجھے ایوارڈ ملے. جی سر آپ کی لیٹسٹ بک سنا آئی ہے، اس کے بارے میں سر بتائیں کچھ. کیا دیکھیں، یہ میری شاعری کی کتاب ہے، آخری عشق کس کیمرے کو دکھاؤں. یہ میری شاعری کی کتاب ہے ویورس. یہ نئی کتاب میری ہے، یہ آخری عشق محبت کی 99 نظمیں. اس میں 99 نظمیں ہی ہیں؟ اس میں نظموں کی تعداد بھی 99 ہی ہیں؟ اچھا صحیح ہے. 100 کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ لکھی ہی 99 گئی ہیں. اس کی ایک شان نزول ہے.
شان نزول یہ ہے کہ یہ 99 نظمیں 99 دنوں میں لکھی گئی اور روزانہ کی ایک نظم لکھی گئی ہے اور صبح کے وقت لکھی گئی ہے. اس کے اندر اسپریچولزم بھی ہے, محبت بھی ہے, عشق بھی ہے, سیاست بھی ہے, زمانے کی ستم کاریاں بھی ہیں, خوبصورتیاں بھی ہیں. ان کا ایک مجموعہ ہے جو یہ کتاب ہے, اور اس کے پیچھے ایک شخص ہے جس کی انسپریشن سے یہ لکھی گئی ہے. تو اس شخص کی بھی مہربانی ہے. اس نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی, وہ بات میں نے ذہن میں رکھی, اور اس کے بعد یہ ساری کتاب جو ہے یہ منصہ شہود پہ آئی. تو میری دوسری کتابوں سے یہ بالکل مختلف ہے. پہلے میری کتاب 8واں رنگ آئی, وہ میری نوجوانی کے زمانے کی کتاب ہے. وہ تو بالکل انقلابی کتاب ہے, کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا, جنرل ضیاء کے دور تھا, اس کے خلاف ہم سب کھڑے تھے. لیکن اس میں بھی رومانس ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی کنکر اینٹ یا پتھر نہیں ہے وہ. تو اس میں جس طرح فیض صاحب نے انقلاب کو اور رومانس کو جوائن کیا, میں نے بھی ویسے کیا. پھر زیر زمین آئی, وہ بھی اردو شاعری کی کتاب تھی. اور پھر منتر آئی, پنجابی شاعری کی کتاب تھی. اور پھر ایک ناول آیا منزل منزل. اب یہ میری 5ویں کتاب ہے. تو جس طرح آپ سمجھیے کہ 99 صفاتی نام ہوتے ہیں اور ایک نام وہ ہوتا ہے جو اصل میں ہوتا ہے. تو یہ اس کا بھی یہی معاملہ ہے. حفیظ طاہر صاحب جو ہماری یوتھ ہے, ان کو کیا آپ فائنل میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں تو ان سے بھی بات کرتا رہتا ہوں. اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے 3 فیکٹرز ہیں: کنسسٹنسی, ریزیلینس اور پیشنس. ان 3 چیزوں کے ساتھ اگر وہ کام کریں تو کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر میڈیا میں ہے تو اس میں کریٹیویٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. ان 3 چیزوں کے ساتھ جب کریٹیویٹی ایڈ ہوگی تو پھر یقیناً وہ بہت ترقی کر سکیں گے. اینڈ اوور آل اگر میں معاشرے کے انحطاط کو دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے وہی اس میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے. ہم جیسے لوگوں کو جنہوں نے پہلا تیر کھایا اپنی زندگی میں, اسے اس معاشرے نے, اس سیٹ اپ نے, اس سیاسی نظام نے ڈسمنٹل کر دیا. ہماری جنریشن کو ایک طرح سے میسیکر کر دیا ان لوگوں نے, ہمارے تھاٹس کو اور ہمارے ایمبیشنز کو. چند لوگ ہیں جو ہم میں سے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آگے نکل آئے یا کسی مقام پہ پہنچ گئے, لیکن جو ہم سوچتے تھے, جو ہم کرنا چاہتے تھے, وہ ہم نہیں کر سکے اس معاشرے کے سسٹم کی وجہ سے. تو اگر نئی جنریشن نے آگے بڑھنا ہے تو انہیں توڑنا پڑے گا اس سسٹم کو اور ایک نیا سسٹم بنانا پڑے گا.